बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, आलमी साजिश, जान को ख़तरे का बयानिया और हकीकी आज़ादी की तहरीक के हवाले से अवामी राब्ता मुहिम चलाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माइनस इमरान खान नाकाबिले कबूल का बयानिया सामने ला रही है। और इस मुबैना कोशिश को काउंटर करने के लिए ना सिर्फ इमरान खान साहब आज नए लाहे अमल का ऐलान करने जा रहे हैं, बल्कि उनकी जमात उनसे इज़हार यकजहती भी कर रही है, जिसके लिए एहतजाज किया जा रहा है। अगरचे तहरीक इंसाफ को माइनस इमरान खान के पीछे मुखालिफिन की साजिश दिखाई देती है, लेकिन अगर कुछ अरसे से इमरान खान के रवैये पर हम नज़र डालें तो कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों से लेकर कौमी इदारों के हवाले से शोला बयानिए तक खुद इमरान खान अपने आप को कौमी सियासत से दूर करते दिखाई देते हैं। यही वजह है कि पार्लियामेंट में तहरीक इंसाफ की अदम मौजूदगी की वजह से बाआसानी कानून साजी करने वाली PDM को इसके असरात मिलना शुरू हो गए हैं। नैब ऑर्डिनेंस 2022 के तहत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ जो रेफरेंसेस थे वो एहतसाब अदालत से उन्हें इस हवाले से रिलीफ मिल गया है। इसी तमाम सूरत हाल पर हम अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, अदील वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। साद साहब, सबसे पहले ये कि अब इमरान खान साहब एक जो तहरीक इंसाफ बयानिया सामने ला रही है कि इमरान खान साहब को शायद माइनस करने की कोशिशें हो रही हैं, उसे काउंटर करने के लिए क्या सख्त लाहे अमल अब तहरीक इंसाफ को दे सकते हैं इमरान खान साहब? देखिए, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करता चलूँ कि मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब को माइनस करने की कोशिश हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन जो आजकल कार्रवाइयाँ हो रही हैं उससे इमरान खान साहब माइनस ज़रूर हो जाएंगे। अगर किसी की ये कोई डिज़ायर्ड, कोई प्लान्ड कोशिश अगर नहीं भी है, अगर आप लेट्स से कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से कुछ चल रही हैं, अगर आप ये भी इमेजिन कर लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोई कोशिश ख़ास तौर पे इस बात की नहीं है कि इमरान खान साहब को ज़रूर माइनस किया जाए, लेकिन जिस तरफ प्रोसीडिंग्स जा रही हैं उससे इमरान खान साहब अगर उनको कन्विक्शन हो जाए तो वो माइनस ज़रूर हो जाएंगे। सवाल यहाँ से थोड़ा सा आगे का है कि अगर किसी वजह से इस केस में, किसी और केस में, किसी और तरीके से अगर इमरान खान साहब को वाकई माइनस कर दिया जाए तो क्या हमारी सियासत उसको एब्जॉर्ब कर लेगी? जैसे कि यूसुफ गिलानी साहब को जब माइनस किया गया था तो सियासत ने एब्जॉर्ब कर लिया था, जब नवाज शरीफ साहब को माइनस हो गए थे तो सियासत ने एब्जॉर्ब कर लिया था। क्या हमारी जो पॉलिटिकल रियलिटी है इस वक्त, जो हमारे जो हमारी सोसाइटी का फैब्रिक है, क्या उसमें इतनी लचक है कि वो बग़ैर इमरान खान साहब के सियासत को कबूल कर लें? आपने और मैंने देखा कि, और इस बात की तो अब तक सब तस्दीक कर रहे हैं, मरियम साहिबा जो कि इमरान खान साहब की सबसे ख़िलाफ़ पॉलिटिकल लीडर हैं शायद, वो भी इस बात की अब तस्दीक कर रही हैं और इस बात का मजाक उड़ा रही हैं कि ये पॉपुलैरिटी के गुब्बारे से हवा निकल गई। तो ये बात तो तस्लीम शुदा है कि इमरान खान साहब की कोई पॉपुलैरिटी है जिसके गुब्बारे से हवा निकली या नहीं निकलेगी, निकलेगी या नहीं निकलेगी बात की बात, लेकिन इमरान खान साहब एक ऐसी पॉपुलैरिटी की वेव के ऊपर हैं जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। कम से कम पिछले 30-40 साल की तारीख के अंदर तो पाकिस्तान के अंदर अनप्रेसिडेंटेड है। इनका मुकाबला नवाज शरीफ साहब के साथ, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ नहीं किया जा सकता। शायद 86 की बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ शायद किया जा सकता हो, लेकिन वो भी गैर मौजू मवाजना होगा। इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त एक अनप्रेसिडेंटेड पब्लिक पॉपुलैरिटी की वेव को राइड कर रहे हैं। तो इसी का वो फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, जितने वो ये फायदा नहीं जितना वो अपने बयानिए को, मुज़ाहमती बयानिए को साथ साथ जितना आगे ले गए, आप समझते हैं कि ठीक है, या फिर उन्हें कुछ मुफाहिमत दिखानी पड़ेगी? देखिए, मज़ाहमती बयानिया जो है वो तो इमरान खान साहब से बहुत ज़्यादा दीगर पॉलिटिकल लीडर्स ने भी किया। मसला ये है कि जब दीगर पॉलिटिकल लीडर्स मज़ाहमती बयानिया अपना इस्तेमाल कर रहे थे, ये 5 जजेस और वो 3 लोग, और उठा के निकाल दें सुप्रीम कोर्ट से बुतों की तरह इन जजों को, और हम ज़मीन तंग कर देंगे, और तुम्हारे बच्चे यहाँ पे रहते हैं, और ये फ़ौज कौन होती है, और हमारे फ़ौज के सीनियर लीडरशिप के नाम ले के जब बयानिया नवाज शरीफ साहब और दीगर लोग चला रहे थे तो उस वक़्त मसला ये नहीं था कि वो बयानिया सही है या इमरान खान साहब का बयानिया कोई उससे आगे या उससे ज़्यादा नहीं है। इशू मेरे ख्याल में ये था कि जब नवाज शरीफ साहब और दीगर लोग ये बयानियां चला रहे थे तो अवाम उस बयानिए को मान नहीं रही थी। नवाज शरीफ साहब की अपनी पॉपुलैरिटी इस तरह की नहीं थी कि अक्रॉस दिस मुल्क पे के तूलो अर्ज के अंदर
اس بیانیے کو مانا جائے. لوگ ریڈیو پہ, بسوں میں, چائے کی دکان پہ, لنگر خانے میں, ڈرائنگ رومز میں, اسکولوں میں, دیہاتوں میں لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے تھے, کیونکہ سب لوگوں کا یہ خیال تھا کہ نواز شریف صاحب ایک پرسنلائزڈ ایجنڈے کے خلاف کام کر رہے ہیں. یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی پولیٹیکل جو سیاسی مقبولیت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ان کے فالوورز اس بیانیے کو بھی ماننا شروع ہو گئے ہیں کہ واقعی شاید عدالت یا ریاست کے ادارے یا سیاست کے کچھ لوگ عمران خان صاحب کے خلاف ہیں اور ان کو آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس بات کی قانونی جسٹیفیکیشن شاید کسی موقع پہ بن جائے, شاید دیگر جسٹیفیکیشنز بن جائیں, لیکن پالیٹکس کے اندر, سیاست کے اندر, ہماری سوسائٹی میں میرا خیال ہے کہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوگی, اور یہ اس چنگاری کا سٹارٹ بھی ہو سکتا ہے جس سے کہ معاشرے کے اندر ایک عجیب قسم کی انارکی پھیل جائے, جو کہ پاکستان کے ملک کے لیے, کسی ادارے کے لیے بھی اچھا نہیں. ٹھیک ہے صاحب صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. عادل وڑائی صاحب, آپ کی جانب آئیں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ آج تحریک انصاف اب اگلا لاہ عمل کیا دینے جا رہی ہے, اس حوالے سے آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ دوسرا یہ کہ عمران خان کا طرز گفتگو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے مزید؟ جی, میری اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آج کوئی بڑی کال نہیں دینے جا رہی. پاکستان تحریک انصاف کی ایک سینئر لیڈرشپ سے میری بات ہوئی ہے, تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آج کوئی اسلام آباد کی جانب آنے کی کال نہیں دی جائے گی, البتہ لائحہ عمل ضرور دیا جائے گا. -1 پہ بات ہوگی. پاکستان تحریک انصاف نے یہ طے کیا ہے کہ اب بیرونی سازش کے بعد اب جو نیا بیانیہ ہے وہ -1 کا بیانیہ بنانا ہے. -1 ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, لیکن پی ٹی آئی نے یہ بیانیہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. لیکن یہ -1 جو یہ جوڑا جا رہا ہے, کس کیس سے جوڑا جا رہا ہے؟ یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو چل رہا ہے کیس, اس سے جوڑا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن کا معاملہ بھی آگے ہے. الیکشن کمیشن میں توشہ خانہ کیس ہے, توہین الیکشن کمیشن کیس ہے, اس میں ابھی وقت لگے گا. تو جو -1 کی بات کی جا رہی ہے, فوری اس کو ہوا دی جا رہی ہے, وہ چیزیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے جڑی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیس کس نے بند کرنا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیس مکمل طور پر عمران خان صاحب کے اپنے کنڈکٹ سے جڑا ہوا ہے. وہ چاہتے تو ابھی گزشتہ سماعت جو ہوئی 8 تاریخ کو, اس میں یہ کیس اسی دن ختم ہو سکتا تھا. ابھی جو 2 ہفتے کا ٹائم عمران خان صاحب کو دیا گیا ہے, یہ تو عمران خان صاحب کے لیے ایک بڑا ریلیف ہے. 2 ہفتے میں سوچیں, سمجھیں, معافی مانگ لیں, معاملہ ختم ہو جائے گا. تو اس کیس سے تو وہ مائنس نہیں ہو سکتے. 780A کا جو کیس ہے, 780A کے کیس میں عمران خان کا کچھ نہیں بگڑنا. اس کیس میں کچھ نہیں ہے, اگرچہ ان کو نوٹس جو ہے وہ جاری ہوا, آج دوسرا نوٹس جاری ہوا, وہ پیش نہیں ہوئے, اس میں کچھ نہیں بننا. جو یہ جو دہشت گردی کا یہ جو شکیں تھیں 680A 780A, یہ سیاسی رہنماؤں کے لیے نہیں بنی تھی. اس میں عدالت کے جو ریمارکس بھی ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی پریشان کن نہیں ہے. اصل معاملہ ہے توشہ خانہ والا معاملہ. توشہ خانہ والے معاملے میں اگر کوئی فیصلہ آ بھی جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے, تو اس کے بعد عدالت عالیہ موجود ہے, اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان موجود ہے. تو یہ -1 مجھے تو اس میں ابھی ہوتا نظر نہیں آ رہا, جو پاکستان تحریک انصاف نیریٹو بنا رہی ہے. لیکن ان سے ان کی اپنی جماعت میں کچھ لوگوں میں مایوسی بھی پھیل رہی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب انہوں نے اپنے لوگ ریٹین کرنے ہیں, پنجاب میں خاص طور پہ جو پنجاب کی سچویشن ہے, پنجاب کی گورنمنٹ کو جو خطرات کے حوالے سے, کیونکہ جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ جو سیلاب کی صورتحال سے نکلنے کے بعد گورنمنٹ جو ہے, وفاقی حکومت, نون لیگ, اتحادی جماعتیں, یہ پنجاب کا رخ لازمی کریں گی. اور اس میں ایک ایسے وقت میں جو -1 کا بیانیہ ہے, یہ پارٹی کے اندر ریزنٹمنٹ پیدا کر سکتا ہے. اس میں ان لوگوں میں مایوسی پھیلے گی کہ ہم نے پارٹی کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا. تو یہ بیانیہ خود پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بنا رہی ہے. لیکن ابھی اس کو جس کیس سے جوڑا جا رہا ہے وہ کیس خالصتاً عمران خان صاحب کے اپنے کنڈکٹ سے جڑا ہے. انہوں نے یہ معاملہ ختم کرنا ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ نے کہا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے تحریک انصاف کے خود چیئرمین عمران خان صاحب سے جڑا ہوا ہے. سعد رسول صاحب, آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ساتھ ہی میرا ایک ضمنی سوال بھی لے لیجئے کہ کیا وجہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب معافی کیوں نہیں مانگ رہے؟ ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے؟ معافی نہ مانگنے کا یا مانگنے کا کیا انہیں نقصان اور فائدہ ہے؟ اور اگر عمران خان ابھی بھی اس موقع پر معافی مانگتے ہیں تو کچھ ان کے لیے نرمی ہو سکتی ہے عدالت کی جانب سے؟
دیکھیے عدالت عالیہ نے یہ واضح کر دیا کہ خاص طور پہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے کامنٹس میں واضح کر دیا کہ معافی کسی بھی سٹیج کے اوپر مانگی جا سکتی ہے، تو یہ دروازہ تو عمران خان صاحب کے لیے کھلا ہے. لیکن جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ عمران خان صاحب معافی کیوں نہیں مانگ رہے، اس کو میں عدیل وڑائچ صاحب کے کامنٹ سے بصد احترام اختلاف کرتے ہوئے ایک گزارش کرنا چاہوں گا. میرے خیال میں عمران خان صاحب کا معافی نہ مانگنے کا، اور مانگ لیں تو اچھی بات ہے، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اداروں سے معافی مانگنے کے اندر کسی کی عزت کم یا زیادہ نہیں ہوتی، معافی مانگ لینی چاہیے، اس میں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن ان کا بظاہراً لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ کہ میں آؤٹ رائٹ معافی نہیں مانگوں گا، انہوں نے دبے چھپے الفاظ میں میں اپنے الفاظ واپس لینا چاہتا ہوں، مجھے ندامت ہے، اس طرح کی باتیں تو کیں، لیکن ایک ڈائریکٹ اور انکنڈیشنل اپالوجی کے اندر میرا خیال ہے کہ ان کو دو مسائل ہیں. ایک تو ان کا سیاسی ایک نیریٹو ہے جو کہ میرے خیال میں سیاسی نیریٹیوز عدالتی کارروائیوں کے اندر اتنے موضوع نہیں ہونے چاہیے، لیکن پھر بھی کیونکہ وہ سیاستدان ہے تو ایک ان کا سیاسی نیریٹیو ہے. لیکن دوسری بات جو ہے کہ اگر وہ انکنڈیشنل معافی مانگ لیں تو عدیل وڑائچ صاحب نے بھی کہا کہ پھر یہ معاملہ ختم ہو جاتا. تو یہ کس نے گارنٹی کیا ہے کہ معاملہ ختم ہو جاتا؟ کیسے پتہ ہے عدیل وڑائچ صاحب کو یا کسی بھی اور شخص کو کہ اگر عمران خان صاحب انکنڈیشنل معافی مانگ لیتے تو معاملہ ختم ہو جاتا؟ اگر آپ اس کا دوسرا الٹرنیٹیو دیکھیں تو انکنڈیشنل معافی مانگنے کی ایک کرائیٹیریا یہ ہے، اور پھر سے میں گزارش کروں کہ میں معافی مانگنے کے حق میں ہوں، عدالت سے لوگوں کو معافی مانگ لینی چاہیے جب عدالت کو حد تک عزت کا یا کنٹیمپٹ کا ان کو فیلنگ ہو. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح کی سچویشن اس وقت چل رہی ہے، جس طرح کے فیئرز عمران خان صاحب کی پولیٹیکل ریالٹی کے اندر موجود ہیں، کہ ان کے پاس میرا خیال ہے کہ ایک تھاٹ پروسیس یہ ہے کہ اگر ہم انکنڈیشنل اپالوجی مانگ لیں گے تو انکنڈیشنل اپالوجی کی ایک پری کنڈیشن ہے، یعنی کہ اس کا ایک لازم اس کے اندر ایک مرحلہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے جرم کو تسلیم کر لیا، کہاں جی ہاں میں نے جرم کیا ہے اور میں اس میں اپنے آپ کو عدالت کے ثواب دید پہ چھوڑتا ہوں، انکنڈیشنل اپالوجی مانتا ہوں. 99 دفعہ 100 میں سے 99 دفعہ انکنڈیشنل اپالوجی کے اوپر عدالت بڑے دل کا سامنا کرتی ہے، لیکن وہ 1% کا چانس رہتا ہے، جیسے نہال ہاشمی کے کیس میں ہوا، جیسے طلال چودھری کے کیس میں ہوا، جیسے دانیال عزیز صاحب کے کیس میں ہوا، جیسے دیگر بہت سے کیسز ہیں جہاں پہ انکنڈیشنل اپالوجی، افتخار چودھری صاحب والے کیس کے اندر جہاں پہ انکنڈیشنل اپالوجی مانگی گئی، کہا گیا کہ جی ہم انکنڈیشنل اپالوجائز کرتے ہیں، عدالت نے کہا نہیں 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 انکنڈیشنل اپالوجی کچھ نہیں ہوتی، بڑا اچھا کیا آپ نے مانگ لی، لیکن ہم پھر بھی آپ کو سزا دیں گے. اچھا اس کے بعد عمران خان صاحب کے پاس کیا آپشن رہ جائے گی؟ اگر عمران خان صاحب انکنڈیشنل اپالوجی مان لیں عدالت کے زور کے اندر کہ دیکھیں ختم کرنا چاہیے معاملہ، باقی بھی میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ ختم کرنا چاہیے معاملہ. عمران خان صاحب ایک دفعہ عدالت کی طرف سے تو یہ گارنٹی تو کوئی نہیں ہے کہ اگر آپ انکنڈیشنل اپالوجی مانگیں گے تو ہم ضرور معاف کر دیں گے. ایک دفعہ انہوں نے انکنڈیشنل اپالوجی مانگ لی، گلٹ ایکسیپٹ کر لیا، عدالت جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی ہم آپ کو ٹل دی رائزنگ آف کورٹ کنوکٹ کر دیتے ہیں، تو عمران خان صاحب اپیل بھی نہیں فائل کر سکتے کیونکہ وہ اپیل اس وجہ سے فائل نہیں کر سکتے کہ وہ ایکسیپٹ کر چکے ہوں گے. بات مکمل ہوگی. عدیل صرف ایک جملہ کہ پھر وہ اس کے خلاف اپیل بھی فائل نہیں کر سکیں گے، سپریم کورٹ بھی نہیں جا سکیں گے، کیونکہ انہوں نے اپالوجی کے اندر گلٹ ایکسیپٹ کر لیا. یا تو عدیل وڑائچ صاحب کیونکہ میرے سے عدالت کو بہت بہتر جانتے ہیں، یا تو عدیل وڑائچ صاحب کوئی گارنٹی پیش کر دیں کہ عمران خان صاحب انکنڈیشنل اپالوجی کریں گے اور واقعی میٹر ختم ہو جائے گا. اگر یہ گارنٹی عدیل وڑائچ صاحب کے پاس ہے تو مہربانی کر کے عمران خان صاحب کو بھی پرووائڈ کر دیں. سوال ان سے یہ بھی تو کیا کہ بتا دیں یہ رسک کیسے ہوگا. ہاں صادر رسول صاحب اس سے پہلے آپ سے یہ بھی سوال کر رہے تھے کہ بتا دیں کہ یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے پاس کیا کوئی اس سے متعلق کوئی خبر ہے کہ اگر عمران خان صاحب معافی مانگتے ہیں تو یہ کیس ختم ہو جائے گا؟ عدالتی معاملات پہ تو کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا. عدیل وڑائچ صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ ہی تھی جس نے کہ نواز شریف صاحب کی زندگی پہ حکومت سے گارنٹی مانگی تھی، کہا تھا کہ آپ گارنٹی دیں کہ یہ زندہ رہیں گے تو پھر ہم کو باہر نہیں جانے دیتے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گارنٹی کیوں نہیں مانگ سکتے؟ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ ہی ہے جس نے ایسی نظیریں چھوڑی ہیں کہ وہ توہین عدالت کی کارروائی پر یقین نہیں رکھتے. بالکل سخت معاملات میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، بالکل بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے. اور سعد رسول صاحب اور جو بات آپ کر رہے ہیں کیا گارنٹی ہے؟ یہی بات تو خان صاحب کی لیگل ٹیم ان کو کہ کچھ لوگ ان کو مشورہ دے رہے ہیں اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ معافی مانگ لیں گے تو دانیال عزیز صاحب اور طلال چودھری صاحب والا حال نہ ہو. لیکن اس میں معافی نہ مانگ کے تو زیادہ رسک ہے نا. اچھا جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ انہیں معاف کر دے گی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ
کچھ 6 مرتبہ یہ کیوں کہنا پڑا کہ آپ اپنے کنڈکٹ پر نظر ثانی کریں, آپ کسی اپنے مرحلے پر جواب بھی پر معافی نظر ثانی مانگ کریں؟ لیں. دوسرا موقع کیوں دیا؟ اگر شو کاز نوٹس, سعد رسول صاحب, اگر شو کاز نوٹس انہوں نے پہلی مرتبہ ہی جاری کر دیا تھا, اس سے وہ مطمئن نہیں تھے ان کے جواب سے, کاروائی ہی کرنی تھی, تو کاروائی پہلی سماعت میں ہی ہو سکتی تھی. آپ کی اجازت سے رباب میں عدیل صاحب سے عدیل صاحب میں آپ سے سوال بھی پروگرام میں آگے بھی بڑھنا ہے. عدیل صاحب میں آپ سے ایک دو سوال بھی اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھ لوں. آپ مجھے یہ بتائیے جی پلیز عدیل صاحب کہ عدالت ہے, عدالت ایک ہولسٹک ایشو کو دیکھتی ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا یہ مقصد نہیں تھا. عمران خان صاحب نے اپنے ریٹن جواب کے اندر کہا کہ میں عدالت کی توہین نہیں کرنا چاہتا, نہ پہلے کی ہے, نہ آئندہ کروں گا, نہ آج کر رہا ہوں. عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا موقف ایک ججمنٹ کے اوپر تھا, کسی جج کے پرسنل ایشو کے اوپر نہیں تھا. پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے ندامت ہے اس بات کی, میں ریگریٹ کرتا ہوں اپنے الفاظ کو, مجھے اجازت دی جائے کہ میں واپس کر لیتا ہوں. اپالوجی کے لفظ کے اوپر ایگو پھنسی ہوئی ہے یا ایک قانون کا ایک پورا پروسیس پھنسا ہوا ہے؟ اگر ایک شخص, اگر میں آپ سے معافی مانگنا چاہوں کسی بات پہ, تو ضروری ہے کہ میں کہوں کہ مجھے آپ معاف کر دیں. اگر میں کہوں کہ میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے ندامت ہے اپنے کانڈکٹ پہ, میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں, تو کیا یہ معافی نہیں ہے؟ سعد رسول صاحب, یہ کوئی معمولی معاملہ تو نہیں ہے, اس سے عدالت کی دل آزاری کا معاملہ تو ہے نہیں, یہ عدالت کو سکینڈلائز کرنے کا معاملہ تو ہے نہیں. یہ تو جج صاحب نے جو اس دن سوال اٹھایا کہ یہ تو جج صاحبہ کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال دیا گیا ہے, یہ تو اشتعال کا معاملہ ہے, اس سے تو معاشرے میں انتشار پھیلے گا. اس معاملے کی سنگینی کو تو سمجھیں. عدیل وڑائچ صاحب جو اس طرح تو ماتحت عدالتوں میں جی جی اس طرح تو سعد رسول صاحب اس طرح تو عدالتوں میں کیسز چل ہی نہیں پائیں گے. سسٹم چلانا ہے نا, یہ تو نظام کے ساتھ, یہ تو نظام. آپ کی بات درست ہے. آپ مجھے ذرا اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا لیتے ہیں کہ جب جج ارشد ملک کے خلاف ویڈیو آئی تھی تو ان کی زندگی کو بھی نقصان ہو سکتا تھا اس کے بعد. کیا جج ارشد ملک صاحب کی زندگی کو اس کے بعد ٹھیس نہیں پہنچ سکتی تھی کہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کی کنٹیمپٹ نہیں ہوئی تھی؟ اسی طرح کہ میں آپ کو 50 اور ایگزامپلز دے سکتا ہوں. لاہور ہائی کورٹ کے اندر درست کہہ رہے ہیں آپ, بالکل درست کہہ رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ پیمانہ عمران خان صاحب کے لیے ہے اور باقیوں کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے سعد رسول صاحب آپ ہوں یا عدیل وڑائی صاحب آپ ہوں, ہم لوگوں سبھی عدالت سے انصاف کی جو ہے امید لگائے بیٹھے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اگر معافی مانگ لیتے ہیں تو یہ کیس ختم ہو جائے گا, جبکہ سعد رسول صاحب آپ کے خدشات یہ بھی ہیں کہ اگر وہ ایک 1% جو باقی میرا خیال ہے کہ معافی مانگ لینی چاہیے. آپ کا خیال ہے معافی مانگ لینی چاہیے, لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو 1% کیسز میں ہوا ویسا عمران خان صاحب کے بھی ساتھ ہو جائے. بہرحال پروگرام میں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. صاحب کو گارنٹی بھی چاہیے. ٹھیک ہے, مجھے وہی پیمانہ چاہیے عمران خان صاحب کے کیس میں جو نواز شریف صاحب کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے خود طے کیا کہ حکومت ہمیں گارنٹی دے نواز شریف صاحب کی زندگی کی, تو پھر ہم جانے دیں. ٹھیک ہے, اسی پیمانے پر ہی بات کریں گے سعد رسول صاحب. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھیں نا, نیب کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے. عمران صاحب کی غیر موجودگی کا جو فائدہ ہے وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اٹھایا اور اس کا اثر آپ نے دیکھ بھی لیا کہ وہ جو کیسز ہیں وہ واپس ہو گئے. شہباز شریف صاحب ہو, حمزہ شہباز شریف صاحب ہو, یا پھر باقی لوگ ہوں, سلیم مانڈوی والا, سبھی کو ریلیف تو مل گیا. ساتھ صاحب دیکھیے اس میں کیا دو رائے ہیں. ایک شخص ہے یا ایک گروہ ہے, وہ کہتا ہے کہ میں قانون خود لکھوں گا جس کے مطابق مجھے جج کیا جائے گا, کہ اگر میں نے یہ ایک پانی کا گلاس پیا ہے تو کیا یہ چوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اس کا قانون میں خود لکھوں گا. اور اگر پہلے قانون میں یہ چوری تھی تو میں ذرا قانون امینڈ کر کے کہتا ہوں کہ سعد رسول اگر یہ پانی کا گلاس پی لے تو چوری نہیں ہے, اگر رباب پی لے تو کوئی بات نہیں, چوری ہے. بھئی جن لوگوں کی آپ تذکرہ کر رہی ہیں, جن کے اوپر یہ نیب کے کیسز ہیں, جن کو یہ ریلیف مل رہا ہے, انہوں نے اب سے مہینہ پہلے تو اسی نیب کے قانون کو خود اپنے حق میں امینڈ کر لیا, جس کا میٹر ابھی تک سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے. پی ٹی آئی نے پٹیشن فائل کی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر, اس میٹر کے اندر ابھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی. لیکن یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے نا, ہم یہاں پہ دنیا ٹی وی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر میں دنیا ٹی وی کی ایک پالیسی بناؤں, یا ہم اگر دنیا ٹی وی کوئی بھی چینل پیمرا کی پالیسی بنائے اور کہے کہ جی اس کے اندر قانون کے اندر ایک ایگزیمپشن ڈال دیتے ہیں کہ ہر بندے کو نوٹس جا سکتا ہے, سعد رسول کو نوٹس نہیں جا سکتا, قانون کے اندر لکھ دیں, اور اس کے بعد میں کہوں دیکھیں مجھے تو قانون کے تحت ریلیف مل گیا ہے, تو بھئی قانون میں نے خود اپنے لیے لکھا, اس کے تحت مجھے ریلیف مل گیا, اس کے اندر کسی کی کوئی. ٹھیک ہے سعد رسول صاحب, آپ کا کامنٹ آ گیا. ٹھیک ہے, بریک کے جانے بڑھنا ہے. بریک پر جانے سے پہلے عدیل وڑائی صاحب, عدالت نے بھی بار بار عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ پارلیمنٹ میں واپس چلے جائیں,
میں اور دیگر جماعتوں کی جانب سے بھی, شہباز شریف کی جانب سے بھی کہا گیا کہ جناب آئے ملکی معاملات مل کر چلاتے ہیں, لیکن ایبسنس کا جو نقصان تحریک انصاف کو ہوا کیونکہ کرپشن کے خلاف تھی, اور تحریک انصاف کے لیے یہی نقصان ہے کہ جن پر وہ کہتے ہیں کہ جناب مبینہ ان لوگوں نے کرپشن کی ہے, ان لوگوں کو ان کے کیسز میں ریلیف مل چکا ہے. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمان میں نہ ہونے کی وجہ سے, قومی اسمبلی میں نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت کا سٹیٹس میں آپ کو بتاؤں, نیب کا ادارہ عملاً غیر فعال ہے اس وقت. آج بھی جو 2 کیسز بھجوائے ہیں نیب کو واپس, اس کی ریزن یہ ہے, عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری ڈومین سے نکل گئی ہیں چیزیں, اس میں یہ جو 50 کروڑ سے کم کی کرپشن والا خاص طور پہ جو معاملہ ہے, اور جو ایسٹ بیونڈ مینز کے معاملات ہیں, اور جس میں خاص طور پہ سیاستدانوں کے جو بڑے بڑے کیسز ہیں, وہ اس وقت ان پہ کاروائی رک چکی ہے اور وہ عدالتوں کو واپس بھجوانے پڑ رہے ہیں. اب اس وقت 20 کے قریب ایسے کیسز ہیں جو احتساب عدالتیں نیب کو واپس بھجوا چکی ہیں. اس وقت جو ماتحت عدالتیں ہیں یہ دیکھ رہی ہیں سپریم کورٹ کی جانب. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں ایسی شکیں شامل کر دی گئی ہیں کہ اگر وہ قانون پریویل کرتا ہے, وہ سسٹین کر جاتا ہے, تو ملک میں سمجھیں کہ نیب کا ادارہ بند ہو گیا. وہ صرف ایک عمارت ہی ہے, وہ نادرا کے بالکل سامنے بڑی خوبصورت سی عمارت رہے گی, اس میں لوگ بیٹھے رہیں گے, تنخواہیں لیتے رہیں گے. لیکن وہ جو شاید خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں نا کہ نیب کو بند ہی کر دینا چاہیے, تو نیب اس وقت بند ہی ہے. اس ادارے میں بس لوگ آ رہے ہیں, اپنی حاضری لگا رہے ہیں, اور عملاً اس میں کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور اس میں البتہ جو 50 کروڑ سے وہ جو کم جی کرپشن ہے وہ فلاں اتھارٹی سنے گی, اب اس میں عدالتیں کہہ رہی ہیں جی ہم کیا کریں. اس میں ایک میں چیز بتا دوں کہ اس میں ایک شک ایسی ہے جس میں جو میاں نواز شریف صاحب والا کیس ہے, اس سے پہلے بھی میں اس پہ بات کر چکا ہوں, اس میں ان کو اصل فائدہ پہنچنا ہے کہ جس میں ایسٹ بیونڈ مینز کے کیس میں جو ٹریل دینے کی ذمہ داری ایکیوز پہ ہوتی ہے وہ نیب پر چلی جائے گی, اور جو نیب ہے اس کو ثابت کرنا ہوگا. اور میاں نواز شریف صاحب والا جو کیس ہے, کہ نواز شریف والا جو کیس ہے اس میں انہیں اس حوالے سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے. یہی فائدہ جو ہے پی ڈی ایم اٹھا رہی ہے عمران خان کی اور ان کی دیگر جو رہنما ہیں ان کی غیر موجودگی کا. اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں, واپس آئیں گے تو کراچی کے مسائل پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سب سے بڑے شہر کے مسائل بھی سب سے زیادہ ہیں. رواں سال کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کی 57,800 سے زائد وارداتیں ہوئیں. رواں ماہ ستمبر کی بات کریں تو ڈکیتی مزاحمت پر 11 لوگ جان سے گئے. اسٹریٹ کرائم کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ سندھ پولیس کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان ہے. یہاں پر حکومت کرنے والے حکمرانوں کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان ہے. دعوے دار تو سبھی ہیں کراچی کے, لیکن اس کا پرسان حال کوئی نہیں. کیا کسی کے پاس کوئی حل موجود ہے؟ یہی حل تلاش کرنے کے لیے ہم نے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا کہ کراچی میں یہ جو صورتحال ہے امن و امان کی خراب صورتحال, اس کا قصوروار ہم حکمرانوں کو ٹھہرائیں, اداروں کو ٹھہرائیں, انتظامیہ کو ٹھہرائیں, کیا آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ دیکھیں, جو بھی لوگ ہیں یہ جو صاحب اختیار ہیں, صاحب اقتدار ہیں, وہ سب اس کے ذمہ دار ہیں. یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے اور 14 سال مسلسل ہو گئے ہیں, 15واں سال شروع ہو گیا ہے جس میں ان کا اقتدار موجود ہے. اب ان کو کس چیز کی کمی ہے؟ اگر پولیس کی ریفارمز کی ضرورت تھی تو وہ بھی ہو جانی چاہیے تھیں. اگر پولیس کو اکوپ کرنے کی ضرورت تھی تو وہ بھی 14 سال میں ہو جانا چاہیے تھا. رینجرز یہاں پر موجود ہیں 1989 سے, اب سمجھ لیں کہ 33 سال ہو گئے ہیں کراچی میں رینجرز موجود ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ تمام ادارے یہاں پر کام کرتے ہیں. اگر ان سارے اداروں کے کام کرنے کے باوجود یہاں پر اگر کام نہیں ہوتا ہے اور پولیس میں ریفارمز بھی نہیں ہوتی ہیں, بھرتیاں بھی نہیں ہوتی, مقامی پولیس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی, یہاں بھرتی نہیں ہوتی مقامی پولیس کی. آپ جا کر تھانوں میں دیکھ لیجئے, ایس ایچ اوز کو دیکھ لیجئے, ڈی ایس پیز کو, ایس ایس پیز کو, ڈی آئی جی کو, آئی جی کو, اس کا کراچی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سر یہ بتائیے کہ اس کا سلوشن کیا ہے؟ ہم مطلب اگر آپ آج ایڈمنسٹریٹر کراچی ہوں یا آپ کی سندھ حکومت ہو تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ کیا آپ پولیس کے سارے کیڈر کو نکال کے نئی بھرتیاں کریں گے؟ کیا انہی کو کچھ بہتر کرنے کا طریقہ ہے؟ کیا کوئی اور اوور سائٹ میکنزم بنانے کا طریقہ ہے؟ کیونکہ کراچی کی جو رونق ہے وہ بہت سال ہم نے دیکھا کہ بند رہی, کئی دہائیاں بند رہی
اسٹریٹ کرائم کی وجہ سے اب کچھ واپس آنی شروع ہوئی, لیکن واپس اب اسٹریٹ کرائم آ گیا ہے. تو سر اگر آپ ایک جادو کی چھڑی ہلا سکتے ہوتے تو آپ اس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ دیکھیں ویسے تو خیر ایڈمنسٹریٹر یا میئر کے اختیار میں پولیس کا نظام نہیں ہے. ہاں یہ ہونا چاہیے تھا. دنیا میں بڑے بڑے جو شہر ہوتے ہیں اس میں پولیس کو میئر کے ماتحت کیا جاتا ہے. کاش کہ پیپلز پارٹی کے اندر اتنا ظرف ہو. وہ تو واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو بھی نہیں کرنا چاہتے, وہ تو تعمیرات کو بھی نہیں کرنا چاہتے, وہ تو کچرا چننے کا اختیار بھی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے تو سارے اداروں کے اوپر اپنا تسلط قائم رکھا ہوا ہے, تو پولیس تو خیر بہت دور کی بات ہے. لیکن میں آپ سے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پولیس میں بھرتیوں سے لے کر ان کی پروفیشنل اسکل میں اضافہ کرنے کا نظام, ان کی تنخواہوں سے لے کر ان کے اوپر نگرانی کا نظام, یہ سارا کا سارا بنانے کی ضرورت ہے نا. یہ جتنے لوگ ہوتے ہیں نا, دیکھیں یہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں یا ان کے وزیر مشیر ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا. یہ پاکستان میں نہیں, پاکستان سے باہر ڈگریاں لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے بچے بھی وہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ سب لوگ جب آپ ان سے بات کریں گے تو مثالیں دیتے ہیں یورپ کی, امریکہ کی. ابھی آپ دیکھیں منظور وسان صاحب نے تو وینس کی مثال دے دی. یعنی ان کو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہم کس طرح سے ڈوبے ہوئے ہیں, اور آپ اس طرح کی فضول بات کر رہے ہیں کہ یار 15,000 ایکڑ تو میرا بھی ڈوب گیا ہے اور یہ تو وینس کی طرح ہے. تو آپ ان سے ان کے مینٹل لیول کا اندازہ کر سکتے ہیں. یہ واقعی 15,000 20,000 50,000 ایکڑز کے اوپر اقتدار رکھنے والے وہ وڈیرا ذہن ہے جس نے لوگوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے. اس لیے ان کو معلومات کی کمی نہیں ہے, ایگزیکیوشن کا مسئلہ ہے, ایمانداری کا مسئلہ ہے. دیانتداری سے پولیس میں اگر میرٹ کی بنیاد کے اوپر تقرری ہو, اور ہر شہر چاہے وہ لاڑکانہ ہو, جیکب آباد ہو, حیدرآباد ہو یا کراچی ہو, وہاں پر مقامی پولیس کو اہمیت دی جائے گی تو آپ سے کرائم ریٹ بھی کم ہو جائے گا. سر آپ لوگوں کو کراچی کی خدمت کا موقع ملتا ہے, آپ لوگوں کو اگر کراچی کی خدمت کا موقع ملتا ہے تو پولیس کے ساتھ اس کے علاوہ 1 2 3 وہ کون سے کام ہیں جو کراچی کے حالات کو بدلنے کے لیے آپ لوگ کریں گے؟ دیکھیں اگر ہمیں اس بات کا موقع ملتا ہے کہ پولیس ہمارے ماتحت ہو تو ہم سیدھی بات ہے پروٹوکول کا جو نظام ہے جس میں ایک بہت ہزاروں کی تعداد میں پولیس اہلکار لگے ہوئے ہیں, خود پولیس بڑے بڑے افسروں کے پروٹوکول میں, ایم این ایز, ایم پی ایز, وزیروں مشیروں کے پروٹوکول میں, ان کی بیگمات کے پروٹوکول میں, اور ان کے بچوں کو یہ تک ہوتا ہے کہ اسکول چھوڑنے اور لانے کے لیے موبائل وینز کام آتی ہیں. سر یہ بتائیے, یہ کام ختم کریں گے. سر یہ بتائیے کہ اس حکومت سے تو آپ کو اس طرح کی امید نہیں ہے. یہ تو بات آپ میرا خیال ہے پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اس حکومت سے تو آپ کو یہ امید نہیں ہے. تو یہ حکومت جو اس وقت ہے یہ پیپلز پارٹی کی بھی حکومت ہے کیونکہ کولیشن میں ہے, تو وفاق میں کیونکہ کولیشن چل رہا ہے تو اسی کے اندر نون لیگ کی بھی ہاں شامل ہے, اسی میں فضل الرحمان صاحب کی بھی ہاں شامل ہے, اسی میں دیگر پارٹیز کی بھی ہاں شامل ہے. جو ایک پولیٹیکل پارٹی جو ایک پولیٹیکل ایم کیو ایم بھی اس کے اندر شامل ہے, جو ایک پولیٹیکل پارٹی اس کے خلاف ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ امپروومنٹ کر سکے گی نہیں کر سکے گی, لیکن کیا آپ سیاسی طور پہ اس سسٹم کے خلاف جو کراچی کے اندر اس وقت مسلط ہے, کیا آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے صوبائی سطح پہ کوئی اگلے الیکشن میں کام کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ نہ نون لیگ, نہ ایم کیو ایم, نہ پیپلز پارٹی تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں کرنا چاہتی. اچھا دیکھیں فی الحال تو معاملہ یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے. پہلا کام تو کراچی کا حق یہ ہے, کراچی کے 3 کروڑ عوام کا حق یہ ہے کہ کیسے بھی حالات ہوں ہمیں بلدیاتی گورنمنٹ چاہیے جو ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے, جو بربادی ہو چکی ہے. اگر شہر کا کوئی الیکٹڈ میئر ہوگا نا تو وہ خود بخود اس کا کسٹوڈین بنے گا. اس کا اختیار نہیں بھی ہوگا تو اس کی وائس تو ہوگی, اس کو کوئی جو ہے وہ اہمیت تو دے گا, اور آپ وہ تمام چیزوں کے اندر بہتری لانے میں اپنا کردار ادا کرے گا. ہاں وہ رونے دھونے والا نہیں ہونا چاہیے, وہ اختیارات کا رونا رو کر 4 سال گزارنے والا نہیں ہونا چاہیے. وہ ایسی پارٹی سے تعلق رکھنے والا میئر ہونا چاہیے جیسی جماعت اسلامی ہے کہ جو خدمت پر بھی یقین رکھتی ہے, اختیارات سے زیادہ کام کرتی ہے اور مزید اختیارات کے لیے جد و جہد کرتی ہے. اگر کراچی کے لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا تو انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ لوگوں کے روزمرہ کام بلکہ جو بڑے بڑے ایشوز ہیں اس میں بھی میئر اپنا رول ادا کرے گا, اس لیے کہ اس کی ایک آواز ہوگی, اس کی ایک شناخت ہوگی اور اس کو اہمیت دی جائے گی. اور یہ کوئی دوسری پارٹیوں کا میئر نہیں ہوگا جو آپس میں لڑتے رہیں گے, بلکہ جماعت اسلامی ہے جس کو نہ اپنی فائلوں کا مسئلہ ہے, نہ کرپشن کرنی ہے, نہ ذاتی کوئی مفاد عزیز ہے, بلکہ پوری ٹیم ہے جو کام کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں پیش رفت تو شروع ہو جائے گی. البتہ جہاں تک اسپیسیفک آپ نے کہا کہ صوبائی, تو وہ تو بات کی بات ہے, جب انتخابات ہوں گے تو دیکھا جائے گا. بلدیاتی میں سر گزارش اس کی کر رہا ہوں, اصل میں بنیادی ضرورت ہے. میں سر بالکل آپ کی بات درست ہے کہ بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ بڑے ضروری ہیں اور بلدیات کو امپاور کرنا بڑا ضروری ہے. میں گزارش اس لیے کر رہا تھا کہ صوبائی سطح کے اوپر, کیونکہ آپ نے خود کہا, درست فرمایا
کہ کیونکہ پولیس صوبائی سطح کے اوپر آپریٹ ہوتی ہے، ریکروٹمنٹ بھی ہوتی ہے، اپوائنٹمنٹس بھی ہوتی ہیں، پوسٹنگز بھی ہوتی ہیں، تو کراچی کی پولیس آپ اس وقت تک ٹھیک نہیں کر سکتے جب تک صوبائی سطح کے اوپر آپ کے پاس پاور نہ ہو تمام ڈسٹرکٹس کی پولیس کو مینیج کرنے کی. جس وجہ سے میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ اگر آپ واقعی سسٹم کے خلاف ہیں، جو کہ آپ کی کاوشات اور آپ کی جد و جہد اس کے خلاف ہی لگتی ہے، اور تمام دیگر پارٹیز جو وہاں پہ موجود ہیں سوائے پی ٹی آئی کے وہ اس سسٹم کے ساتھ ہیں، تو میرے ناقص رائے میں آپ کا ایک نیچرل سا الائنس بنتا ہے، جس وجہ سے میں نے آپ سے سوال پوچھا. نہیں، یہ بات آپ کی صحیح ہے. اور دیکھیں کامن ایشوز کے اوپر کوئی دو پارٹیاں جو کامن ایجنڈا رکھتی ہیں اس پر مشترکہ جد و جہد کر سکتی ہیں. اور اگر واقعتاً سیریسنس ہوتی ان تمام پارٹیوں کی، مثلاً یہ کام اس وقت ہو سکتا تھا جب بلدیاتی ایکٹ آیا. بلدیاتی ایکٹ جب آیا اور اس میں تمام اختیارات ہمارے چھینے گئے، تو اس وقت پارٹیوں نے آپس میں بات چیت کی، تبادلہ خیال کیا، آل پارٹیز کی. جماعت اسلامی میدان میں آئی، جماعت اسلامی نے احتجاج کیا، جماعت اسلامی نے سفارشات مرتب کی، جماعت اسلامی نے جو ہے وہ دھرنے دیے. لیکن یہ جو اس وقت اپوزیشن کی پارٹیاں تھیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی، اور اس وقت ایم کیو ایم ان کی اتحادی تھی، اور جی ڈی اے، انہوں نے جماعت اسلامی کے دھرنے کے 15ویں دن ایک دھرنی دی 1 گھنٹے کی، اور اس کے بعد وہاں اعلان کیا کہ ہم جو ہے کشمور سے کراچی سندھ مارچ کریں گے. بھائی کراچی کے اس ایشو کے اوپر تو کوئی سیریس ایفرٹ ہونی چاہیے تھی نا. جماعت اسلامی کے پاس تو اختیار نہیں ہے، صرف ایک صوبائی سیٹ ہے. ہم اتنے سیریس ایفرٹ کر رہے ہیں اور اس کے رزلٹ بھی آ رہے ہیں. اور آپ کے پاس 14 ایم این اے ہیں، آپ کے 30 ایم پی اے ہیں، اور آپ کے پاس سینیٹرز ہیں، آپ کے پاس اتنی بڑی نیشنل لیول کی طاقت ہے، آپ کے پرائم منسٹر تھے. لیکن اس سب کے باوجود بھی انہوں نے اس طرح سے کراچی کو سیریس نہیں لیا. اصل میں کوئی بھی پارٹی ہو، صرف نعرے سے یا سلوگن سے نہیں، اس کی ایفرٹ سے، اس کی سیریسنس سے اس کو جانچا جائے گا. اگر پی ٹی آئی کے ہمارے یہ دوست واقعی کراچی سے اپنی سیریسنس کا اظہار کریں اور ان باتوں کی توجیہ بیان کریں کہ مردم شماری میں ہماری آدھی آبادی کو نوٹیفائی انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر کیوں کیا، کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کیوں کیا، کیوں انہوں نے K4 منصوبے میں پیسے نہیں رکھے، کیوں انہوں نے گرین لائن کے اوپر کام نہیں کیا 3.5 سال میں، کیوں انہوں نے منگو پیر روڈ نہیں بنائی، ان سب چیزوں کی جسٹیفیکیشن کریں گے. اور کہ الیکٹرک مافیا کی سرپرستی انہوں نے کیوں جاری رکھی. تو جب یہ سوالات کے جوابات آئیں گے تو پھر مشترکہ جد و جہد بھی کر سکتے ہیں اور آگے بھی بڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر سب کا کنڈکٹ کراچی کی دشمنی کے ساتھ، دشمنی پر مبنی ہو، تو کسی پارٹی کے اچھے نعروں کے ساتھ تو نہیں چلا جا سکتا. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی پارٹی کے اچھے نعروں کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا. بہت شکریہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک سے واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی باتیں آپ نے سنی. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی جماعت کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے سیریس ہے تو اس کے ساتھ تو چلا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی جماعت صرف سیاسی نعرے لگائے گی تو اس کے ساتھ نہیں چل سکتے. لیکن کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر ہی کوئی لاہ عمل بنانا پڑے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.